अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात का दूसरा सबक भारतीय समाज के तबक़ात इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। भारतीय समाज के तबक़ात को 3 हिस्सों में मुनक़्क़म किया गया है: क़बाइली माशरा, देही माशरा और शहरी माशरा। इस बाब में हम हिंदुस्तानी समाज के इन 3 हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तानी समाज जुग़राफ़ियाई इम्तियाज़ात और समाजी व सक़ाफ़ती ख़ुसूसियात की बुनियाद पर क़बाइली, देही और शहरी माशरों में मुनक़्क़म है। क़बाइलों की अपनी मख़सूस सक़ाफ़त, ज़बान, माशी निज़ाम और मज़हब है। ये लोग उमूमन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। कौन से लोग? क़बाइली लोग। ये लोग, उनकी अपनी बोली ज़बान होती है, उनका रहन सहन का तरीक़ा अलग होता है। दूर दराज़ इलाक़ों में, जंगलों में ये लोग रहते हैं। उनकी समाजी व माशी हालात तरक्की याफ़्ता नहीं होते हैं। तो आज हम क़बाइली माशरे के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल कम्युनिटी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। ट्राइब के माने हैं कबीला। कबीला हम निसात कुंबों का मजमुआ, जिनके दरमियान नस्ली, समाजी, माशी, सक़ाफ़ती, लिसानी इश्तराक या यगानत हो। उर्दू में ट्राइब के लिए उमूमन लफ्ज़ कबीला इस्तेमाल किया जाता है। कबीले को दूसरे इंसानी ग्रोहों से अलग पहचाना जा सकता है। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया और शुमाली अमेरिका में जब माहिर बशरियात ने पहली बार वहाँ के असल बाशिंदों का मुताला किया तो इन्हें लफ्ज़ ट्राइब की तारीफ़ मुतय्यन करने में थोड़ी दुश्वारी हुई। इसके बरक्स भारत और अफ्रीक़ा में सूरत हाल बिल्कुल अलग है। वजह यह है कि माहिर बशरियात की कबीले की तारीफ़ जिन ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की गई है, इनका रहन सहन शहरी और देही माशरों से बिल्कुल अलग है। दुनिया में कहीं भी ऐसे माशरों का पाया जाना बहुत मुश्किल है जो अपनी इब्तिदाई ख़ुसूसियात पर क़ायम हो। माहिर समाजियात आंद्रे बेतेल का ख़याल है कि समाजी उलूम में ज़ुमराबंदी इतनी मतनू है कि इन ज़मरों की वाज़ेह तारीफ़ बयान करना इंतहाई दुश्वार अमर है। भारत में कबीले की शनाख्त में मग़रिबी तारीफ़ात मददगार साबित नहीं होती हैं। दरअसल तारीख़ी तनाज़र पर ज़ोर देना चाहिए, यानी इस अमल को अहमियत देनी चाहिए जिसके ज़रिए क़बाइलों में तब्दीली आई। भूमिक देशमुख का ख़याल है कि आदिवासी जो लफ्ज़ है यह हमको ज़्यादा समझ में आता है। आदिवासी की इस्तिलाह नस्ली व क़बाइली ग्रोहों के मतनू मजमुआ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन्हें भारत के क़दीम और असली बाशिंदे समझा जाता है। डेविड हार्डीमैन जैसे मुहक़्क़िक़ीन भी आदिवासी की इस्तिलाह इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, यानी अहमियत देते हैं, क्योंकि ये 19वीं सदी के दौरान मख़सूस तारीख़ी इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ है। हार्डीमैन के मुताबिक आदिवासियों के ग्रोह ने बतदरीज एक इज्तिमाई शनाख्त हासिल की है और नौआबादियाती दौर हुक्मरानी में एक मुश्तरक अक़ीदे के हामिल थे, यानी वो ग्रोह के सभी लोग एक मुश्तरक अक़ीदे के ऊपर रहते थे और उनकी अपनी एक शनाख्त होती थी। आदिवासियों के ग्रोह ने दलितों के साथ मिलकर सियासी ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो भारत में पसमानदा जमातों का बड़ा हिस्सा है। आज कबीले की मुख्तसर तारीफ़ यूँ की जाती है कि ये इस माशरे के अफराद हैं जो किसी मुश्तरक आबा व अजदाद की औलाद हैं, लेकिन अमल में क्या
بتایا گیا ہے کہ سماجی و معاشی جماعتوں اور حیاتیاتی و نسلی اکائیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کو ایک چارٹ دیا گیا ہے بچوں، آپ کتاب اگر سامنے رکھے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس چارٹ میں 3 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلا علاقہ، دوسرا محل وقوع اور تیسرا ہے قبائلیوں کے نام۔ یہاں پر قبائلی لوگوں کو الگ الگ ہندوستان کے علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ وہ علاقے سے منسلک ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر اس طریقے کی تقسیم میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے ہمالیائی علاقہ، یعنی ہمالیائی پہاڑ جو ہے ہمارا، اس کے علاقے، شمالی مشرقی ہمالیائی علاقہ، وسطی ہمالیائی علاقہ اور شمالی مغربی ہمالیائی علاقہ۔ تو ان علاقوں میں کون سے قبائل بستے ہیں؟ تو اس میں گارو، کھاسی، ناگا، گڈی، لپچا، جینتا، ایسے نام دیے گئے ہیں۔ دوسرا ہے وسطی بھارتی علاقہ، جس کا محل وقوع یہاں پر بتایا گیا ہے بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ۔ بھارت کے 55% سے زائد قبائلی باشندے اس خطے میں رہتے ہیں۔ گونڈ، سنتھال، منڈا، اوراؤں، پرہور، اس طریقے سے یہ دوسرا ہو گیا۔ اب تیسرا مغربی بھارتی علاقہ محل وقوع ہے یہاں پر، یعنی راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، گوا، دادرا نگر حویلی۔ اس علاقے میں تقریباً 1 کروڑ قبائلی باشندے آباد ہیں۔ قبائلیوں کے نام ہیں یہاں پر بسنے والے: بھیل، کاتری، وارلی، بینا۔ جنوبی بھارتی علاقہ آندھرا پردیش، تلنگانہ، تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا۔ بھارت کے قبائلی باشندوں کا تقریباً 6واں حصہ اس خطے میں آباد ہے۔ تو یہاں پر قبائل کون سے ہیں موجود؟ توڈا قبائل، کوٹا قبائل، ایرولا، بوڈاگا، چینچو، کرومبا۔ جزائری علاقہ، یعنی جزیرے کا جو علاقہ ہے، انڈمان نکوبار جیسے جزائر ہیں ہمارے بھارت کے، تو خلیج بنگال میں جزائر انڈمان نکوبار اور بحر عرب میں جزائر لکشدیپ۔ تو یہاں پر جو قبیلے بسنے والے ہیں: انڈمانی، نکوباری، اونگے، جراوا، سنتھالی۔ تو اس طریقے کا یہ چارٹ دیا گیا ہے بچوں۔ اس چارٹ میں جو الگ الگ قبائلیوں کے نام بتائے گئے ہیں، یہ جوڑیاں لگاؤ میں بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے یا پھر خالی جگہ میں بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے، قبیلے کی مختلف تعریفیں مختلف ماہر سماجیات نے یہاں پر دی ہیں۔ تو آندرے بیتل کی تعریف ہے، LM لیوس کی ہے، رالف لنٹن، ڈاکٹر DN مجمدار۔ تو ان 4 لوگوں کی تعریفیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ ان میں سے آپ کو جو بھی اچھی لگے، جو یاد کرنے کے لیے آسان ہو، وہ آپ لکھیں اور یاد کریں۔ قبیلے کی تعریف لکھ کر قبیلے کی خصوصیات پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو ہم پہلی تعریف دیکھیں گے آندرے بیتل کی۔ قبیلہ وہ سماج ہے جس کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ سیاسی حد بندی ہوتی ہے۔ قبیلے کے ہر رکن کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ متعینہ عمل انجام دے۔ قبیلے کی ثقافتی حد بندی بھی ہوتی ہے، جو ان اراکین کے سماجی اقدار، عوامی طور طریقوں، رسمی اور غیر رسمی باہمی تعاملات کا عام ڈھانچہ ہوتی ہے۔ دوسری تعریف LM لیوس کی ہے۔ یہ لکھتے ہیں قبائلی معاشرے مقابلتاً چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سماجی، قانونی اور سیاسی تعلقات کے زمانی و مکانی حدود میں ہوتے ہیں اور ایک اخلاقی نظام، ایک مذہب اور دنیا کے بارے میں ایک نظریے کے پابند ہوتے ہیں۔ تیسری تعریف ہے رالف لنٹن کی۔ قبیلہ مختلف ٹولیوں کا گروہ ہوتا ہے جس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے اور ان میں اتحاد کا جذبہ ہوتا ہے، جو ثقافت کی یکسانیت، مسلسل رابطوں اور مشترکہ مفادات کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی تعریف ہے ڈاکٹر DN مجمدار کی۔ عام طور پر ایک نام کا حامل ایک مخصوص علاقے میں بسنے والا
ایک طرح کی بولی بولنے والا، شادی بیاہ اور پیشے سے متعلق ایک طرح کے اصول پر عمل کرنے والا اور مخصوص اقدار کو اپنانے والے خاندانوں کا گروہ قبیلہ کہلاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تعریفیں مختلف ہیں، لیکن ان کا کہنے کا مطلب کہیں نہ کہیں ایک ہی آ رہا ہے کہ یہ مختلف ٹولیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور جو ہے سو ان کے بھی جو اصول ہیں وہ متعین ہیں قبیلے کے۔ ثقافتی حد بندی ہوتی ہے، ان کے بھی طور طریقے، رسمی اور غیر رسمی جو بھی تعلقات ہیں ان کے، اس کا بھی اپنا ایک نظام ہوتا ہے جس کے تحت ان کو چلنا ہوتا ہے، ان کے اراکین کو اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ہم نے تعریف کے ذریعے دیکھے۔ اب یہاں پر آگے آپ کو باکس میں کچھ معلومات دی گئی ہیں جو کہ آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ دستور ہند کی دفعہ 366 بریکٹ میں 25 درج فہرست قبائلی یعنی شیڈول ٹرائبس، جب آپ کسی اسکالرشپ کا وغیرہ جب فارم بھرتے ہیں تو ایس ٹی این ٹی اس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے، تو ایس ٹی کا مطلب ہے شیڈول ٹرائبس کی بابت ہے۔ یہ وہ انسانی گروہ ہیں جنہیں دستور کی دفعہ 3 سے 42 کی روح سے تحفظ دیا گیا ہے، یعنی ہماری ہندوستان کے دستور نے بھی ان کو تحفظ دیا ہے، جس کو ریزرویشن بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ اس دفعہ کے روح سے درج فہرست قبائل وہ انسانی گروہ یا ٹولیاں ہیں جنہیں صدر جمہوریہ ہند نے درجہ ذیل خصوصیات کا حامل قرار دیا ہے۔ قدیم بنیادی خصوصیات، دوسرا ہے جغرافیائی علیحدگی، جداگانہ ثقافت، بڑے گروہوں سے رابطہ قائم کرنے سے بچنا اور معاشی پسماندگی۔ اس کی بنیاد پر جو ہے سو ان کو قبائل یا ٹرائبس کہا جاتا ہے، تو یہ خصوصیات ان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ درج فہرست قبائل کے لیے ہماری حکومت نے کافی سہولیات بھی دی ہیں۔ درج فہرست قبائل کے بارے میں یہ ایک بین حقیقت ہے کہ یہ لوگ پہاڑیوں میں بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، اور جہاں کہیں میدانوں میں آباد ہیں وہاں بھی دوسرے انسانوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور ان میں بالکل گھلتے ملتے نہیں ہیں، یعنی وہ عام لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ان کی اپنی بولی زبان الگ ہوتی ہے، وہ اپنے ہی لوگوں سے بولتے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ جانا آنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ قبیلے کے ساتھ وہ جاتے آتے ہیں، وہ اپنے جداگانہ وجود کو قائم رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ قبیلے جو درج فہرست قبیلے ہیں درج ذیل معیارات پر کھرا اترتا ہے۔ تو وہ معیارات کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے جداگانہ زبان، مذہبی عقائد اور ثقافت ابتدائی اور قدیم ہوتی ہیں۔ نمبر 2 ہے وہ علیحدہ وجود کے حامل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی ذات، برادری یا انسانی گروہ کے قریب رہتے ہیں تب بھی وہ ان میں گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات ان کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ تعلیمی اور معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہوتے ہیں۔